शौकत थानवी का अफसाना खिजाब। हम सुबह सोकर भी न उठे थे कि नौकर ने आकर जगा दिया। मीर साहब आए हैं और कहते हैं जरूरी काम है, जगा दो। फौरन उठ बैठे और नौकर से कहा, मीर साहब किबला को निहायत एहतराम के साथ कुर्सी पर नहीं बल्कि आराम कुर्सी पर बिठा दे। अबे देखना कोई गुस्ताखी या बदतमीजी सरजद ना होने पाए। मीर साहब किबला वालिद मरहूम के खास अहबाब में से हैं। मैं अभी 1 मिनट में आया, और सुन, हुक्का लेता जा और पान के लिए कह दे। किस्सा असल में ये था कि मीर साहब वालिद मरहूम के उन अहबाब में से थे जिनका वालिद बहुत एहतराम करते थे। अव्वल तो उम्र में वालिद से बड़े थे, दूसरे कुछ उस्तादी शागिर्दी का मामला भी था। मुख्तसर ये है कि वालिद उनको हमेशा सर आंखों पर जगह देते थे, लिहाजा हमारे लिए भी मीर साहब जिस हद तक वाजिबुल ताजीम हो सकते हैं वो जाहिर है। चुनाचे उनकी आमद की खबर सुनते ही हमने नौकर को तो आगे भेजा और एक आध कुल्ली करके मुंह पूछते हुए पीछे पीछे हम भी पहुंच गए। जाते ही हमने झुककर सलाम किया। मीर साहब किबला ने निहायत शफकत के साथ गले लगा लिया और हम दोनों बैठ गए। मीर साहब आराम कुर्सी पर और हम उनके मुकाबिल एक मूढ़े पर दस्तबस्ता। मीर साहब ने घर की खैरियत वगैरह पूछी और इस रस्मी सवाल जवाब के बाद नाक की पुंगी पर अटकी हुई ऐनक से अपनी नजर को फंदा बनाकर एक माशूकाना अंदाज़े तबस्सुम अपने सिमटे सिमटाए चेहरे पर पैदा करके दाढ़ी को अंगश्ते शहादत से खुजाते हुए बोले, बेटा इस वक्त एक खास काम से आया हूँ मैं। हम और भी ज्यादा सादतमंद बन गए और खी से निकालकर दबिस्ता अर्ज किया, हुजूर इरशाद फरमाए और मुझको भी मौका दें कि मैं कोई सादत हासिल कर सकूं। इसी गारत कर तबस्सुम के साथ अपने पोपले मुंह में गुंदे वाले आटे की सी जुम्बिश पैदा करके बोले, है क्या कहूं, कहते हुए भी तो हिजाब आता है। हमने उनसे अर्ज किया कि अरे मैं तो खादिम हूं, मुझसे हिजाब आना ये तो नई बात है। आप इरशाद फरमाए, मैं तो हर खिदमत बजा लाना ऐन सादत समझता हूँ, बल्कि अपनी खुशकिस्मती पर नाज करूंगा और मैं भी आपके ऐसे बुजुर्ग के लिए किसी काबिल साबित हुआ। एक गारतगर तमकीन व होशरुबा लचक के साथ इठलाकर हंसते हुए बोले, बेटा किस्सा असल में ये है, अब चाहे तुम उसको कुछ भी समझो और अपने बुढ़े चचा पर हंसो, यानी कि ये सूरत ऐसी पैदा हो गई है कि ला हौल वला कुव्वत। मतलब ये कि वो ये है कि मैंने शादी के लिए एक जगह निस्बत दे दी है। मीर साहब के ये अल्फाज सुनते ही हमको जैसे सांप सूंघ गया। किस्सा दरअसल ये है कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद हम पर हर तरफ से ये जोर डाला जा रहा था कि हम अपना घर बसा लें, मगर हम बवजह इसके फिलहाल मुखालिफ थे और अपने गले में ये सुन्नत पैगंबरी नहीं डालना चाहते थे। लेकिन अब सवाल ये था कि मीर साहब किबला से क्यों कर इनकार करें, इसलिए कि यहाँ तो मारे अदब के ये हाल था कि बिल्कुल अर्जी फदवी बनकर रह गए थे। मामूली बातों में तो जबान खोलना दुश्वार था, चे जाए का शादी ब्याह का मसला और फिर वो भी इनकार। बहरहाल ये बमुश्किल तमाम हिज्जे लगा लगा कर और हकला हकला कर हमने अर्ज किया, आपको मालूम होगा कि मुझको दरअसल वालिद साहब किबला ने के बराबर ही बल्कि उससे ज्यादा आपका ख्याल है और आपके हुक्म में मैं इनकार की मजाल नहीं, मगर इस सिलसिले में कुछ ऐसी ही वजह है कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फिलहाल मुझको आजाद रहने दें। मीर साहब ने सटपटाकर कहा, नहीं बेटा तुम नहीं समझे शायद, मेरा मतलब ये है, यानी मैंने खुद निस्बत दी है। हमने फिर शर्माते हुए कहा, जी हाँ मैं समझ गया, यकीनन आपको ये इख्तियार था और हर वक्त ये हक हासिल है कि आप निस्बत दे दें और मुझसे कुछ पूछे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि मुझको कम से कम 2-3 साल आजाद रहने दीजिए। मीर साहब ने जुज़बज़ होकर कहा,
لاحول ولا قوت، تم پھر نہیں سمجھے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نسبت دی ہے۔ میر صاحب کے اس غصے سے مروب ہو کر ہم نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، بہتر ہے تو پھر آپ کی جو مرضی، میں تیار ہوں۔ اب بھی میر صاحب کو اطمینان نہیں ہوا، بلکہ حالت کچھ اور دگرگوں ہو گئی، اور وہ یکایک چیخ اٹھے، ارے تم کہہ رہے ہیں، ارے تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے نسبت دی ہے، یعنی اپنی نسبت، اپنی شادی کے لیے۔ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، سمجھے یا اب بھی نہیں؟ ہم یکایک چونک پڑے اور غیر ارادی طور پر منہ کھول کر صرف یہ کہہ سکے، آپ؟ کہنے لگے، ہاں میاں، میں نے اپنی نسبت دی ہے۔ تعجب بعد میں کرنا اور ہنسنا بھی بعد میں۔ فی الحال صرف یہ سن لو کہ میری عمر اب شادی کی یقیناً نہیں ہے، مگر قبر میں پیر لٹکا کر شادی کر رہا ہوں۔ آخر اس کی بھی کوئی وجہ ہی ہوگی۔ بہرحال اب اس نسبت کا تمام دار و مدار صرف تم پر ہے۔ ہم نے حیرت سے کہا، مجھ پر انحصار ہے؟ پان کو ایک داڑھ سے دوسری داڑھ میں بدلتے ہوئے پوپلا کر بولے، ہاں تم پر انحصار ہے۔ بات یہ ہے کہ جس لڑکی سے میری نسبت طے ہو رہی ہے وہ ابھی بہت کم عمر ہے، لہذا میں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ نسبت کے خط میں اپنے آپ کو جوان العمر لکھ دیا، اور اب وہاں سے مصیبت یہ نازل ہوئی ہے کہ دولہا کو یعنی مجھے بردخوے کے لیے، یعنی بغرض پسندیدگی کے لیے بلایا گیا ہے، اور میں یہ ڈر رہا ہوں کہ اگر واقعی میں وہاں چلا گیا تو یہ نسبت قیامت تک طے نہیں ہو سکتی، لہذا رات کو خود بخود میری نظر انتخاب تم پر پڑی ہے کہ بردخوے کے لیے تم کو بھیج دوں۔ نسبت تو کم سے کم پختہ ہو ہی جائے، پھر دیکھا جائے گا۔ اس بڈھے کی اس مجرمانہ جسارت پر ہم دنگ رہ گئے، اور یقین جانیے کہ اگر یہ کھوسٹ والد مرحوم کا قابل احترام دوست نہ ہوتا تو اس وقت ہمارے ہاتھ سے پٹ جاتا، مگر مجبور تھے، ہم کیا کرتے؟ بہرحال یہ واقعہ ہے کہ ہم اس کی ان کی تجویز پر بوکھلا سے گئے، اور سوائے اس کے کہ کوئی جواب نہ دے سکتے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، بڑے میاں نے اپنا رخ روشن کو چھوارا بناتے ہوئے کہا، کیوں نہیں ممکن ہے؟ بس تمہارا تو اتنا کام ہے کہ آج رات کو جہاں میں کہوں وہاں چلے جاؤ، اور ذرا شرمائے شرمائے سے رہو، اس کے بعد تو جو کچھ ہوگا اس کا براہ راست مجھ سے تعلق ہے۔ ذرا یہ پاس ادب ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہم نے اس جرم میں شرکت کے لیے یہ کہہ کر اقرار کر لیا، بہرحال میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں۔ میر صاحب نے تھوڑی دیر تک ہم کو ان تمام نشیب و فراز سے آگاہ کیا جو اس موقع پر پیش آنے والے تھے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد نازل ہونے کا وعدہ فرما کر خس کم جہاں پاک ہو گئے۔ ایک معصوم دوشیزہ، ایک الہڑ لڑکی اور ایک بے گناہ حسینہ کو زبردستی اس ٹوٹی ہوئی قبر کے سپرد کرنا دراصل ایسا گناہ تھا کہ اس کی سزا جہنم کے کسی طبقے میں بھی شاید ممکن نہ ہو، لیکن یہ کمبخت میر صاحب خدا ان کو غارت کرے اسی پر تلے ہوئے تھے کہ ایک بے گناہ کی زندگی تباہ کریں گے۔ خیر، ان کا جو حشر ہوگا وہ ہوگا، مگر خدا ہم کو معاف کرے کہ اس گناہ عظیم میں ہم بھی تمہارے ادب کے بالکل برابر کے حقدار بن رہے تھے۔ آپ یقین جانیے کہ اس سلسلے میں ہمارا ضمیر ہم پر ملامت کرتے کرتے انتقال کر چکا تھا، اور ہم پشیماں ہوتے ہوتے بالکل بے حس بن چکے تھے، لیکن اس کو میر صاحب کا سحر کہیے یا ہماری حماقت کہ ہم بعد مغرب میر صاحب کے ملازم کے ہمراہ بنے ٹھنے لچکتے بل کھاتے میر صاحب کی ہونے والی سسرال تشریف لے گئے۔ وہاں ہمارے پہنچتے ہی ہمارا سر آنکھوں سے خیر مقدم کیا گیا، اور ہم نہایت اہتمام کے ساتھ ایک ایسے کمرے میں بٹھا دیے گئے جو دراصل مردانہ کمرہ تھا، لیکن اس میں ایک طرف دروازے پر اس طرح چلمن پڑی ہوئی تھی کہ ہم فوراً سمجھ گئے کہ اس وقت ہم مردانہ اور زنانہ دونوں قسم کے رسائل کے لیے بغرض ریویو یہاں بیٹھے ہیں،
اور ہم پر نقادانہ نظریں ہر طرف سے پڑ رہی ہیں۔ بہر صورت ہم اپنے نزدیک نہایت حسن کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے تھے کہ یکایک چلمن کے پیچھے سے پہلے تو چھم سے آواز آئی، پھر خسر پسر کی آواز سنائی دی۔ بھولا بھالا ہے، ابھی عمر بھی کم ہے، دیدہ دلیری اور چالاکی بھی نہیں معلوم ہوتی، شریفوں کی سی صورت ہے، آنکھ بڑی پیاری ہے، رنگ کھلتا ہوا گیہواں ہے، خیر ننھی کی قسمت سے دولہا بھی اچھا ملا، ہے ماشاء اللہ جامع زیب بھی ہے۔ بیچارہ شرما رہا ہے، کوئی غریب کو پان تک نہیں دیتا، چشمہ لگاتا ہے، انگریزی پڑھنے والوں کی آنکھوں کو تو کھو ہی دیتے ہیں۔ مگر بہن ہم کو تو اچھا لگا، دل چاہتا ہے ابھی ننھی کا ہاتھ پکڑا دیں کہ لو میاں لیتے جاؤ، اے ہٹو بھی، اے چلو بھی۔ اس وقت تو ہمارا یہ حال تھا کہ ایک طرف تو اس خیال سے جسم میں خون منجمد تھا کہ اگر کہیں بھانڈا پھوٹ گیا تو یہ لوگ مارتے مارتے ہم کو میر صاحب بنا دیں گے، اور دوسری طرف اپنی شان میں یہ قصائد لطیف جن کے فی الحال ممدوح ہم ہی تھے، لیکن گریز میر صاحب قبلہ کی طرف ہونے والی تھی، ہم کو مارے فخر کے واقعی حسین بنائے دیتے تھے۔ بہرحال ہم ایک عجیب عالم میں وہاں بیٹھے تھے کہ یکایک ہمارے لا حول ولا قوت میر صاحب کے ہونے والے خسر نے پوچھا، تو آپ کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں؟ اب بتائیے کہ ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ اگر سچ پوچھئے تو ہمارے اپنے والد کی صرف ایک ہی شادی ہوئی تھی، مگر اس وقت تو ہمارے والد سے مراد میر صاحب کے والد تھی، لہٰذا ہم نے کہا جی ہاں 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ دلہن کے قبلہ و کعبہ نے بات پوچھنے کے بعد بات کی جڑ پوچھی، آپ کی والدہ پہلی تھی یا دوسری؟ سچ پوچھئے تو اس سوال نے ہم کو چکرا دیا، اس لیے کہ یہ راز میر صاحب نے بھی ہم کو نہ بتایا تھا، اور ہمارے خیال میں اس نسبت کی طے ہونے کا تمام تر دار و مدار اسی سوال پر تھا۔ بہرحال ہم نے بسم اللہ کر کے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، جی ہاں پہلی دوسری۔ ان حضرت کو شاید ثقل سماعت کی بھی شکایت تھی، چنانچہ کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، کیا فرمایا آپ نے؟ اب ہم نے جان پہ کھیل کر واجبی بات کہہ دی، میری والدہ پہلی تھی۔ خسر صاحب کا چہرہ گلاب کی طرح شاداب ہو گیا، غالباً ہم نے صحیح جواب دیا تھا، لہٰذا ہماری جان میں جان آ گئی، اور ان حضرت نے کہا، یہ کہیے ہاں میر صاحب اب یہ اطمینان ہوا، اس لیے معاف کیجئے گا میں آپ کی دوسری والدہ کے خاندانی حالت کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں، بلکہ سنا تو یہ بھی ہے کہ وہ شاید ڈومنی تھی۔ تو دراصل میں آپ سے صرف اس بات کی تصدیق کرنی تھی کہ آپ کا تعلق چھوٹے محل سے تھا یا بڑے محل سے۔ بہرحال اب یہ شبہ دور ہوا اور میں بہت خوش ہوں۔ ہم نے ان حضرت سے تو خیر کچھ نہیں کہا، مگر ہم کو 16 آنے یقین ہو گیا کہ جناب میر صاحب قبلہ یقیناً دوسری بیوی کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور ان کے والدہ کے متعلق یہ روایت کہ وہ ڈومنی تھی اس لیے بھی صحیح معلوم ہوتی تھی کہ کسی شریف اور کنواری معصوم لڑکی کو سوائے ایک ڈوم کے اور کوئی اس طرح کی ہلاکت اور تباہی کی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ خیر میر صاحب کے ہونے والے خسر نے فوراً ہم کو نہایت لاجواب قسم کی چائے مئے لوازم پلائی۔ ہم چائے پی رہے تھے اور کیک کھا رہے تھے، ادھر چلمن کے پیچھے ہم پر تنقیدات کا سلسلہ جاری تھا۔ غالباً اس وقت ہمارا کسی سے موازنہ ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے یہ بھنک سنی، وہ نائی کا بچہ تو صورت ہی سے نائی معلوم ہوتا تھا۔ ہاں ان میں خدا نہ کرے کہ یہ بات ہو، ان کی صورت پر تو شرافت کے ساتھ بھولا پن برس رہا تھا، وہ کم وقت صورت سے سر مڑنے والا معلوم ہوتا تھا، اس کی باتیں بڑی بے ڈنگی تھیں، توبہ کرو، منہ کھرپا تھا، کھرپا،
اے ہے میں اپنی ننھی پر سے ایسے کھرپوں کو نچھاور بھی نہ کروں۔ خیر خدا ملا دے، یہ جوڑی اچھی ہے۔ ہر جملے پر ہمارا یہ دل چاہتا تھا کہ اٹھ کر سلام کر لے یا ازراہ کثرت نفسی سے کم یہی کہہ دیں کہ ہم کس قابل ہیں، یہ سب میر صاحب کا فیض ہے۔ مگر بحیثیت ایک امیدوار بلکہ مجوز نوشہ کے ہم کو بغیر گھونگھٹ کے گھونگھٹ میں رہنا چاہیے تھا، لہٰذا ہم چائے پینے کے بعد تھوڑی دیر تک تو خاموش بیٹھے رہے اور پان اس انداز سے چباتے رہے کہ پان کھانے کی ادا بھی چلمن کے اندر ناپسند نہ ہونے پائے، اور اس کے بعد میر صاحب کے مستقبلی خسر سے اجازت طلب کر کے چلے آئے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے آبرو رکھ لی۔ شادی کے دن صبح ہی سے میر صاحب نے ہم کو بلا بھیجا، اور اب جو ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو دنیا ہی نرالی تھی۔ نہ سر پر دھوپ تھی، نہ پلکوں اور بھووں پر چپکی ہوئی روئی، نہ مونچھوں کی جگہ سفید بلی کی دم کا ٹکڑا، اور نہ داڑھی پر چونے کی قلعے، بلکہ سر سے پیر تک کولتار کا ٹریڈ مارک بنے ہوئے ایک 20 سالہ نوجوان کی طرح بالکل اپنے پوتے کے ہم عمر بن کر بیٹھے آئینہ دیکھ رہے تھے، اور سامنے خضاب کی متعدد شیشیاں اور متعدد پیالیاں تھیں اور ہاتھ میں برش۔ ہم کو دیکھتے ہی خضاب لگاتے لگاتے کھڑے ہو گئے۔ آؤ بیٹے آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا، بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو میرے قریب آ کر، کچھ ضروری مشورے کرنے ہیں، یہ کہہ کر ملازم سے فرمایا کہ کسی کو بغیر پوچھے یہاں نہ آنے دینا۔ نوکر کے جانے کے بعد آپ نے ادھر ادھر دیکھ کر فرمایا، اور تو بیٹا سب کچھ خدا کے فضل سے اور تمہاری مہربانی سے طے ہو گیا، مگر اب آخری مہم سر کرنا ہے۔ دودھ کا جلا مٹھا پھونک پھونک کر پیتا ہے، لہٰذا ان کے الفاظ سنتے ہی ہم گھبرا گئے اور قطع کلام کر کے عرض کیا، مگر اب بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میر صاحب نے غالباً ہماری سراسیمگی کو تاڑ لیا، چنانچہ ہماری پیٹھ ٹھوک کر کہنے لگے، تم سے اب کیا مطلب کہ اب میں نکاح بھی تمہارے ساتھ کرا دوں گا؟ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کرے کہ یہ آخری منزل بھی عزت و آبرو کے ساتھ فتح ہو جائے۔ ذرا دیکھنا یہ خضاب وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ اب ہم کو بالکل اطمینان ہو گیا تھا، لہٰذا اپنی طرف سے بے فکر ہو کر ان کا خضاب دیکھا، اور جو واقعہ تھا وہ ان سے کہہ دیا کہ چچا میاں خضاب تو ٹھیک لگا ہے، مگر 2 باتیں ہیں۔ اول تو یہ خضاب کا رنگ سیاہ نہیں بلکہ بھورا ہے، جس سے وہ صاف خضاب ہی معلوم ہوتا ہے، اور دوسرے ابھی ٹھیک طرح سے لگا بھی نہیں ہے۔ میر صاحب نے جلد برش کے ہاتھ ریش مقدس کے گھنے جنگل میں مارتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں، آسان صورت تو یہی تھی کہ تمہاری تنہا اس خرافات کا اس طرح سے صفایا کر دیا جاتا، مگر وہی نا، دنیا ہنسے گی۔ ہم نے بھی اس تجویز کی تائید محض اس لیے نہ کی کہ داڑھی کے غائب ہونے کے بعد ان کے چہرے پر جو جھریاں ابھی تک داڑھی کے زیر سایہ چھپی ہوئی تھیں وہ بھی نگاہوں کے سامنے آئی جاتی تھیں۔ پھر بھی میر صاحب نے داڑھی کے رنگ کو قدرتی بنانے کے لیے صبح کا ستارہ خضاب چھوڑ کر حمیدیہ خضاب کا بکس اٹھایا اور ماجو کے خضاب کو گھولنے کا علیحدہ حکم دیا۔ ان جملہ اقسام کے خضابوں کو جمع کرنے کے بعد آپ بولے، خیر خضابوں کا قصہ تو طے ہو ہی جائے گا، اب یہ بتاؤ مجھ کو کہ نکاح کے وقت تک تو کم سے کم پردہ راز میں رہنا ہے، اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ہم نے واقعی اس نزاکت پر غور کرنے کے بعد جواب دیا، سب سے پہلے تو یہ کیجئے کہ مقررہ وقت سے دیر میں پہنچنے کی کوشش کیجئے، تاکہ اول تو روشنی کم ہو جائے، دوسرے آپ کے انتظار میں پریشان ہو کر تھک جانے والے دلہن کے اعضاء بغیر دیکھے بھالے جلدی سے نکاح وغیرہ کر دیں۔ میر صاحب گویا اچھل پڑے، ماشاء اللہ کیا ذہن پایا ہے، بالکل باپ کا جیسا، بہت اچھا، یہی ہوگا۔ احتیاطاً گلوبند وغیرہ میں خود اپنے چہرے کو لپیٹ لوں گا، اور بیٹا تم چلو گے ہی، میرے قریب رہنا، مجھ کو ہر بات بتاتے رہنا۔ ہم نے فوراً کہا، کہیں ایسا غضب بھی نہ کیجیے کہ مجھ کو ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ اگر مجھ کو کسی نے وہاں پہچان لیا
تو پھر آپ بھی پہچان لیے جائیں گے اور دونوں مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میر صاحب کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی اور یہ پروگرام طے ہو گیا کہ بارات کے روانہ کرنے کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے اور پھر بارات کی واپسی کے وقت موجود ہوں گے۔ اس درمیان میں میر صاحب پر جو کچھ گزرے گی اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ پروگرام طے ہو جانے کے بعد میر صاحب نے خضاب پر خضاب لگانا شروع کیا، مگر ان کی داڑھی اس قدر سفید تھی کہ اس پر سیاہی مشکل سے چڑھ رہی تھی۔ آخر کار جب مغرب کے قریب اندھیرے میں خود ان کو یقین ہو گیا اور ہم نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ اب آپ کی داڑھی بالکل نقلی نہیں معلوم ہوتی، اس وقت انہوں نے خضاب سے ہاتھ اٹھایا اور اب شروع ہوئے دوسرے بناؤ سنگار۔ مختصر یہ کہ رات کے 8 بجے ہمارا نوشہ بالکل تیار ہو کر موٹر پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اب ہم کو یہ شوق ہوا کہ کسی طرح ہم بھی یہ مناظر دیکھتے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے اور اطمینان سے کے ساتھ اس وقت وہاں پہنچے جب عقد ہو چکا تھا، اس لیے کہ اس قسم کی تقریبوں میں جو شور و غل ہوتا ہے وہ وہاں ہو رہا تھا اور نکاح کے وقت والا سکوت نہ تھا۔ بہرحال میر صاحب کے سسرال میں داخل ہو کر ہم بھی ایک کونے میں آدمیوں کی آڑ میں کھڑے ہو گئے اور ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اب دولہا کی بہاریں دیکھیں گے کہ یکایک ایک فلک شگاف کڑکدار آواز سنائی دی، یہ شرافت ہے کہ بیٹے کی نسبت دے کر اس کے بجائے آپ آئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ خدا خیر کرے، اور واقعی ہمارا دل دھک سے ہو گیا۔ خیریت گزری کہ ہم ساتھ نہیں آئے تھے۔ میر صاحب ہمارے سامنے ہی گلوبند کھولے اس طرح بیٹھے تھے کہ گویا اپنی عمر وغیرہ صاف صاف بتا رہے ہیں۔ تمام گھر میں ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ میر صاحب کے نہ ہو سکنے والے خسر تو ایک کوٹری میں بیٹھے ہوئے اس ذلت اور رسوائی پر رو رہے تھے جو آج ہوئی تھی، مگر ان کے برادر عزیز میر صاحب کو جانے بھی نہیں دیتے تھے کہ ہم تو اپنی ذلت کا انتقام آپ سے لیں گے۔ خدا خدا کر کے لوگوں کو سمجھانے بجھانے سے میر صاحب کو چند گستاخیوں کے ساتھ بخیریت جانے کی اجازت مل گئی اور وہ منہ لٹکائے ہوئے جوابی پوسٹ کارڈ کی طرح واپس ہوئے۔ ہم نے مکان سے نکلتے ہی میر صاحب کو پکڑ لیا کہ ہوا کیا آخر؟ میر صاحب نے ہمارا ہاتھ جھٹک کر کہا، ہوتا کیا، وہی کم بخت خضاب پکڑ لیا گیا، اس سے تو یہ اس طرح ہی پھروا لیتے۔